बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ابتدا اس मालिक हस्ती के नाम से जो मंज़र से ज़्यादा पस मंज़र और पस मंज़र से ज़्यादा मंज़र के हक़ाइक़ से आशना है। सहर उर्दू टीवी के प्रोग्राम मंज़र और पस मंज़र में राशिद नकवी आप नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। अज़ीज़ नाज़रीन, जैसा कि हम हर प्रोग्राम में अर्ज़ करते हैं, आलमी सतह पे, इलाकाई सतह पे इस्लामी जमहूरियत ईरान के अंदर मुख्तलिफ़ वाक़यात पै दर पै एक न रुकने वाला सिलसिला है और सानियात वजूद में आ रहे हैं, वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हो रहे हैं। सियासी, समाजी, सिफारती हर सतह पे कुछ न कुछ प्रोग्राम, वाक़यात ये मंज़र आम पे आते रहते हैं। बहुत सारे मनाज़िर का हमें इल्म ही नहीं होता कि इसके पीछे क्या कहानी चल रही है, और बाज़ मनाज़िर ऐसे होते हैं कि जिनको इस अंदाज़ से पेश किया जाता है कि गुमराह करने की कोशिश की जाती है, मुनहरिफ करने की कोशिश की जाती है। वाक़या कुछ और होता है और उसकी तफसीलात कुछ और बताई जाती हैं। प्रोग्राम मंज़र और पस मंज़र में हमारी कोशिश ये रही है और आइंदा भी यही कोशिश रहेगी कि हम वाक़यात को बयान करें और उसके पस मंज़र से, हकीकी पस मंज़र से भी आप नाज़रीन को आगाह करते रहें। आज भी हम एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करेंगे कि जो आलमी मीडिया का मौजू रहा है और आज भी है, और ऐसे महसूस होता है कि वो शायद आइंदा भी अरसे तक रहेगा। वो मौजू क्या है, आइए देखते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हमारा मौजू है अमेरिका तबाही के दहाने पर, और ये मौजू हमने ख़ुद इंतखाब नहीं किया है। यानी ख़ुद से मुराद ये है कि ये अल्फाज हमारे नहीं हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम में अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के मज़मून से हमने ये जुमला लिया है, जिसमें वो साबित कर रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका की जो सूरत हाल है उससे वाज़े तौर पे महसूस हो रहा है कि अमेरिका तबाही के दहाने तक पहुंच चुका है। और जब ये इस्तिलाह तबाही के दहाने तक की इस्तेमाल की जाती है तो उससे मुराद ये है कि सिस्टम कोलैप्स होने वाला है और ख़तरात बढ़ रहे हैं। और ये कोई आम शख्स नहीं कह रहा, और किसी आम इंटरव्यू में या किसी आम आर्टिकल में नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम में अमेरिका के साबिक सदर ये बात लिख रहे हैं कि अमेरिका तबाही के दहाने पर है। अब अमरीकी साबिक सदर जब ये कहते हैं और हम हालात व कराइन को जब देखते हैं, अमरीका के अंदर, यूरोप के अंदर, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर, ख़ुद मिडल ईस्ट के अंदर, और वो रीजन्स के जो अमरीका के तसल्लुत में रहे हैं और जहाँ पे अमरीकी इक़्तिदार अपनी पूरी कुव्वत के साथ मौजूद रहा है, वहाँ से भी अब ये ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि अब अमरीका सुपर पावर नहीं है।
اور یہ امریکہ سپر پاور نہیں رہا، یہ کسی مسلمان ملک، کسی انقلابی لیڈر کا یا کسی اسلامی رہنما کا یہ جملہ نہیں ہے، بلکہ خود یہ گزشتہ دنوں برطانیہ کے ایک اعلیٰ حکام میں سے ایک نے پاکستان میں یہ بیان دیا افغانستان کے تناظر میں کہ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا۔ ہم آج اسی تناظر میں گفتگو کریں گے کہ امریکہ تباہی کے دہانے پر ہے، اور وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یا جمی کارٹر نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پہ وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ امریکہ تباہی کی طرف تیزی سے جا رہا ہے۔ آج کے ہم اس پروگرام میں اس تباہی کے دہانے کی طرف جو امریکی سابق صدر نے بات کی ہے اس کے ساتھ ایک اور موضوع کو بھی ملائیں گے کہ جو دونوں کو اگر ہم نتیجہ نکالیں گے تو یہی نکلے گا۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ 6 جنوری گزشتہ سال 2021 میں ٹرمپ کے حامیوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا، اور وہاں پہ جو کچھ اسمبلی کے اندر یا اس پارلیمنٹ کے اندر یا سینٹ کے اندر جو کچھ ہوا اس کو دنیا نے دیکھا، اور اس کے کلپس آج بھی سب کے سامنے ہیں۔ 1 سال ہونے کے بعد جو بائیڈن نے، جو موجودہ صدر ہیں، انہوں نے ایک تقریر کی، اس تقریر کا جواب پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا۔ اس موضوع کو بھی ہم اپنے اس آج کے منظر و پس منظر میں پیش کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ معروف تجزیہ نگار جعفر رضی خان موجود ہیں، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اس جو یہ مکالمہ ہوا ہے ایک لحاظ سے جو بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان، جو بائیڈن نے تقریر کی، ٹرمپ نے بیان جاری کیا، تو یہ کیا ہے؟ آئیے ذرا جعفر رضی خان سے پوچھتے ہیں، پھر اس کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں گے کہ جمی کارٹر نے یہ کیوں کہا ہے کہ امریکہ تباہی کے دہانے پہ۔ جعفر رضی خان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جعفر رضی خان، بتائیے گا یہ جو بائیڈن کی ایک تقریر، اس کے کیا اہم پوائنٹس تھے، اور اس کے جواب میں پھر ٹرمپ نے کون سی غزل پڑھی ہے اس نظم کی جواب میں؟ کچھ کہیے گا ہمارے ناظرین کے لیے۔ دیکھیے، یونائٹڈ اسٹیٹس جو کہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، اور جو انٹرنیشنل آرڈر ہے اس کو جو ہے مینیج کرنے میں اور رن کرنے میں کسی دہائیوں میں وہ اپنے آپ کو مؤثر سمجھتا تھا، تو یہ جو لاسٹ ایئر پارلیمنٹ سیٹ یا کانگریس اور کیپٹل ہل میں جو دوسرے آفس ہے، نینسی پلوسی کے آفس پہ حملہ ہوا اور جو بھی ہوا، اس کے بعد یہ جو سال ہے یہ بھی پچھلے سال کی طرح وہی مچھلی منڈی بازار کی طرح ہی لگ رہا ہے، کہ جہاں پر جو آپ نے ٹرمپ کو اسی طرح ایگریسو پایا، اور اس نے پھر جو ہے وہ کلیم جو ہے وہ دہرائے کہ بائیڈن جو ہے وہ ایک فروڈولنٹ الیکشن کے نتیجے میں جو ہے وہ برسرکار آیا ہے۔ تو فراڈولنٹ الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ یو ایس کا جو پورا ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ جو ہے وہ اس میں جو ہے کیا بیلٹ سٹفنگ ہوئی ہے، یا یہ ہے کہ اس کے بالعکس جو بائیڈن ہے وہ ٹرمپ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ انہوں نے جو الیکشن آفیشلز ہیں ان پہ پریشر ڈالا تھا کہ ریزلٹس کو جو ہے وہ چینج کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے یو ایس کی ڈیموکریسی کا جو اپنے آپ کو جو الیکشن کے حوالے سے جو پوری دنیا پر جو ہے اس حوالے سے بلیک میل کر رہا تھا، تو اس میں یہ کہ جو پچھلی صدی میں کبھی جو ہے کیپٹل ہل پہ یا کانگریس پہ یا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو پہ جو اس قسم کی یلغار ہوئی، اور جو اس میں جو ہے لاقانونیت دیکھی گئی، تو اس کے تناظر میں ہی جو آپ نے اشارہ کیا کہ جمی کارٹر کا یہ بیان کہ یو ایس اندرونی طور پر خلفشار کا شکار ہو چکا ہے اور ایک ایسے انٹرنل کانفلکٹ کی طرف جا رہا ہے کہ جس کی جو ہے وہ جو دوسرے پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یو ایس امپائر آن ڈیکلائن ہے، تو جمی کارٹر کچھ ایسا کہہ رہا ہے کہ کلیپس ہو چکا ہے سسٹم، جو اس کا آرٹیکل ہے یا جو اس کی لینگویج ہے یا جیسچر ہے جو اس سے نظر آتا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرمپ نے سلسلہ شروع کیا تھا 5 سال پہلے، جس میں یہ ہے کہ جو اس کی حکومت جو ہے وہ جو بلیک کے خلاف، جو مائیگرینٹس کے خلاف، جو خود یورپ کے خلاف، خود جس نے جو ہے پوری دنیا کی اکانومی کو بھی ڈیمیج کیا، اور ایک ریشل پریجڈس کے پر مبتنی تھا، وہ پچھلے سال جو ہے وہ اس سچویشن میں ہوا کہ کانگریس پر حملے کی شکل میں تمام ہوا، اور دنیا میں بھی یہ تبصرے تھے کہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ڈیموکریسی کا ایک اینڈ ہے. لیکن یہ بات آ رہا تھا کہ یو ایس اس کو 1 سال گزرنے کے بعد جو ہے اس کنفلکٹ کو یا اس رفٹ کو ہیل کر پائے گا، یا آپس میں جو ہے وہ الجھنوں کو جو ہے وہ ڈیموکریٹس یا ریپبلکن، یا یوں سمجھے کہ جو نیو کان ریپبلکن ہے، ظاہراً وہ جو ہے وہ ریٹریٹ اور بیک ڈاؤن نہیں ہو رہے. تو آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ کا وہی لہجہ ہے کہ جو ہے اس نے بائیڈن کو جو ہے کہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ جو ہے فروجیلنٹ اور فراڈ اور جعلی الیکشن کے نتیجے میں آئے، تو وہ جس کام کو بھی ہاتھ لگائے گا تو وہ ایک ان ایفیکٹو رولر میں جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. اس نے پھر اس کی فائنانشیل پالیسیز پہ حملہ کیا، کووڈ کو کنٹین کرنے میں جو ہے وہ ہینڈل کرنے میں جو اس کی ناکامی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا. تو اسی طرح بائیڈن نے بھی جو ہے وہ ٹٹ فار ٹیٹ یا ترکی بہ ترکی جواب جو ہے کہ جو ہے وہ ٹرمپ فقط فارمر پریزیڈنٹ بھی نہیں، ایک ڈیفیٹڈ پریزیڈنٹ ہے، ایک ہارا ہوا فگر ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ان کے سپورٹر ہے، جو ان کی بیس ہے، جو ووٹر بیس ہے ٹرمپ کی، جو کہ وائٹ سپرامسٹ ہے، وہ ابھی تک جو ہے وہ ان میں وہی پالیسیز جو ہے جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ جو ڈیوائڈ شروع ہوئی تھی سپرامسٹ میں، اور جو افریقن امریکن ہے، اور جو یعنی یو ایس میں پہلے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی تھی، تو یو ایس جو ہے وہ اندرونی طور پر بھی، اور اسی طرح ٹرمپ نے جو ہے اس کو جو افغانستان کے فرنٹ پر بھی جو ہے وہ آڑے ہاتھ لیا، اور کہا کہ یہ جو ہے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی، جو یو ایس کی پوری دنیا میں جنگ ہنسائی ہوئی. تو لیکن یہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو بلیم گیم سے جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ سلسلہ جو ہے یہ یو ایس کو اندرونی طور پر بھی، اور یو ایس کی پوزیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل ایشوز پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ویک نظر آتی ہے. کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اب جو رشین پریزیڈنٹ پوتین جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ یو ایس کو آڑے ہاتھ لیتے ہیں، یا جو ان کے درمیان اب یوکرین کے ایشو پر مذاکرات ہو رہے ہیں، تو یو ایس اور اس کے جو الائیز ہیں یورپین، تو ان کی پوزیشن جو ہے اب ویک ہے. اس ڈاکٹر جعفر رضی خان، ٹرمپ نے میں ڈاکٹر جعفر اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں، آپ نے یہ اشارہ کیا کہ دونوں ایک ایکس پریزیڈنٹ اور موجودہ پریزیڈنٹ نے ایک دوسرے پہ الزامات کی ایک لحاظ سے جسے کہتے ہیں بارش کر دی ہے، اور یہ معمولاً ایک اپوزیشن کی طرف سے ہوتا ہے، حکومت پہ ایک اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ٹرمپ کا رویہ ہے، اور ساتھ ساتھ ہم جو بائیڈن کی طرف سے بھی جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بھی کوئی روٹین میں جیسے پہلے اپوزیشن اور جیسے پہلے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان بحث و مباحثے تو رہتے ہیں، لیکن جو بائیڈن نے البتہ نام نہیں لیا اس سپیچ کے اندر ٹرمپ کا، لیکن واضح طور پہ کہا ڈیفیٹڈ اور اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیا، اور کہا کہ یہ شخص تو امریکی جمہوریت کے لیے ایک مستقل خطرے میں تبدیل ہو چکا ہے. یعنی اس طرف سے جو بائیڈن اس کو یہ کہہ رہے ہیں، اور خود ٹرمپ جو ہے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں، آپ تو ایک فراڈ کے ذریعے سے، ایک دھاندلی کے ذریعے سے آئے ہیں. اب اس تناظر میں جب یہ ٹینشن، یعنی کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ 1 سال گزرنے کے بعد امریکی جمہوریت، امریکی جو ویلیوز ہیں اور یہ ہے وہ ہے سب، اس کے نتیجے میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور روٹین میں جو ہے جمہوری انداز سے یہ سلسلہ چلے گا. لیکن یہ محسوس ہوتا ہے کہ 1 سال کے بعد بھی ابھی بھی نفرت اتنی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس کے بعد ریاستی انتخابات بھی قریب ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹینشن مزید بڑھے گی؟
دیکھیے جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک نارمل چیز ہوتی ہے کہ اپوزیشن اور یا دو رائیول پارٹیز کے درمیان جو ہے یہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن میں جو الزامات کی بچھاڑ ہوتی تھی، لیکن وہی جو اس قسم کے جو کچھ ٹرمپ اور بائیڈن میں پچھلے سال سے چل رہا ہے یا اس سے پہلے جب سے ٹرمپ برے سرکار آئے تھے، یہ بہت ہی غیر معمولی سچویشن ہے، چونکہ اس میں دیکھیں کہ جب آپ یو ایس کے انتخابات کے بارے میں فراجلنٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں، خود ٹرمپ یوز کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ تو وینزویلا میں لوگوں کو بلیک میل کر رہے تھے کہ یہ انتخابات فری اور فیئر نہیں ہیں، یا آپ سیریا میں جو ہے وہ ہمیشہ الزامات لگاتے تھے کہ یہ الیکشن جو ہے اس سے اچھے ہونے چاہیے۔ تو یہ جو آپ کا ترائے امتیاز تھا، یا جو آپ کا جو تو اس طریقے سے اگر آپ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہیٹریٹ کا لفظ جو ٹرمپ نے اپنے سپورٹرز کے اندر بو دیا ہے، یا ان کو ٹوٹلی جو ہے وائٹ سپرامسٹ میں تقسیم کر دیا ہے، جو کہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے، تو یہ تو یو ایس کی کریڈیبلٹی کو، یعنی اس کی جو انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہے جس کی بیس پر وہ افریقن کنٹریز کو، لاطین امریکن کنٹریز کو بلیک میل کرتا تھا کہ آپ کی الیکشن ٹھیک نہیں ہے، آپ کا ڈیموکریسی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ تو یو ایس کی جو بیسک ڈیموکریسی پہ ہاتھ اٹھ رہا ہے، یا یو ایس کے جو اندر سسٹم کے اندرونی حوالے سے خلفشار ہونے پہ ہاتھ اٹھ رہا ہے، یا اس بات پہ انتیا دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے ابھی مزید رفٹ جو ہے وہ گہری ہو رہی ہے مختلف موضوعات پر، یا یو ایس کے اندرونی سسٹم میں جو ہے کرپشن اور جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ مزید ایویڈنس جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو اب یہ جو پچھلے سالوں میں ہوا ہے، جو ٹرمپ کی ٹیپنگ ریکارڈنگ سامنے آئی ہے یوکرین کے ساتھ، جو سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، یا یو ایس کے پچھلے پریزیڈنٹ کے بارے میں کہ وہ ٹیکس ایویژن کرتا تھا، یا یہ ہے کہ جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے اس کے بیٹے نے یوکرین میں کوئی اکنامک سکینڈل ہے، تو یہ معمولاً جو ہے یعنی فارن فرنٹ پر تو یو ایس آلریڈی ڈیفیم ہو چکا تھا، یہ اندرونی حوالے سے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، اور اکنامکلی بھی جو یو ایس کی وار مشین اگر کلیپس ہوتی ہے جس کے تھرو وہ بلینز آف ڈالر کماتا تھا، جو یو ایس کا اعتماد اٹھ گیا ہے کہ کنٹریز کا، کہ اب جاپان دیکھیں یو ایس پہ کیسے ٹرسٹ کرے گا کہ وہ اس کی سیکیورٹی کو یو ایس جو ہے وہ گارنٹی دے سکتا ہے، جبکہ جعفر وہ رضی خان، افغان میں سیکیورٹی کی دوبارہ گارنٹی نہیں۔ جعفر رضی خان تو ہمارے یہ اندرونی اور انٹرنیشنل ہے۔ جی میں جی جی یہ دوبارہ کہ بہت میں زیادہ آپ کو دوبارہ ڈفرینٹ میرا ہے۔ جعفر رضی خان، میں اس وقت آپ سے وہ اعتراضات کے جو ٹرمپ نے جو بائیڈن کے لیے اٹھائے ہیں اور جو اعتراضات کیے ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو حقیقت پر مبنی بھی ہیں۔ درست ہے کہ ٹرمپ کی نیت تو جو بھی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ٹرمپ نے فارن پالیسی کے عنوان سے جو بائیڈن کو نشانہ بنایا، اور خاص کر جو افغانستان سے انخلاء کے عنوان سے بھی بڑی شدت کے ساتھ اس نے کہا ہے، اور اسی طرح کووڈ-19 کے عنوان سے بھی جو اعتراضات اٹھائے ہیں، اور ٹیکسز کے عنوان سے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، تو یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ نے جن ناکامیوں کا سفر شروع کیا تھا، جو بائیڈن نے تو بڑے نعروں کے ساتھ اور دعووں کے ساتھ کہا تھا کہ ہم اس راستے کو روکیں گے اور امریکہ کو پھر ایک دفعہ جو ہے وہ عالمی طاقت کے طور پہ اور ایک ویلیوز والا امریکہ اور سب کے لیے قابل احترام امریکہ میں بدل دیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرمپ اور جو بائیڈن کا جو فرق ہے وہ کہیں پہ نظر آتا ہے آپ کو؟ جی جعفر رضی خان، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ جی 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 آ رہی ہے آپ کی آواز۔ میں یہی اسی بات کی طرف اشارہ کرنے جا رہا تھا کہ دیکھیں جو یو ایس کا امریکہ فرسٹ ایجنڈا تھا، اس میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی بریچ آف ٹرسٹ جو ہے وہ ایک بد اعتمادی کی دیوار جو ہے وہ کھڑی کر دی تھی خود یو ایس اور یورپ کے درمیان۔ خود اسی کے بعد ہی جو ہے وہ نیٹو جو ہے، ٹرمپ نے نیٹو پہ بھی کوسچن اٹھائے تھے، آپ کو یاد ہوگا
تو اس کے بعد جو ہے جو اکنامک ٹائز بھی یورپ اور یو ایس کی اور اس کے جو الائز ہیں وہ امریکہ فرسٹ جو سلوگن تھا، جو نعرہ تھا، جو پالیسی تھی ٹرمپ کی، اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے یو ایس کے الائز نے جو ہے ان پر ان کے درمیان ایک بد اعتمادی کی فضا آ گئی تھی. اور آپ نے دیکھا تھا کہ تقریباً وہی ٹرمپ کی ویو کے ساتھ ہی جو وائٹ سپرامسٹ اور الٹرا نیشنلزم ہے، اسی کے ساتھ بریکسٹ کا ایشو بھی پیش آیا کہ جس میں برحال جو ہے وہ اسی سے کنیکٹڈ ہے کسی طرح سے، بخواب وہ اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا. لیکن بائیڈن جو یہ کہہ رہا تھا کہ جو ٹرمپ نے یو ایس کو ڈیریل کیا ہے ڈیموکریسی کو، یا یو ایس کے اندر جو فیشزم کے ایلیمنٹس کو جو فیول کیا ہے اور ہوا دی ہے اس کو، تو میں اس کو بہت جلدی ریکور کر جاؤں گا اور یو ایس کو دوبارہ جو لا اینڈ آرڈر اور اس کی جو اعتماد کی فضا ہے اپنے الائز کے ساتھ، اس کو دوبارہ جلدی بحال کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایک تو یہ کر رہی تھی کہ اس کی بجائے کہ وہ پرانی پالیسیز کو اصلاح کرتے، بلکہ اس نے بہت عرصہ ہو گیا، اب 1 سال سے زیادہ، کہ اس نے جو ہے 1 سال کا ہونے والا ہے کہ اس نے جو ہے اس پر وہی ٹرمپ کی لائن پر اور اس کے خد و خال پر اور اس کے خطوط کو جو ہے آپ نے دیکھا کہ جو ٹرمپ کی میکسیمم پریشر ایران پہ تھا اسی کو جاری رکھا. اس میں حالانکہ وہ اسی وقت جو ہے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو ہے وہ جے سی او پی او کو بحال میں کر سکتا تھا. ڈاکٹر جعفر رضی خان، میں ایران کے عنوان سے جو بائیڈن کی پالیسی میں بعد میں آتا ہوں. میرا سوال ابھی وہاں کی داخلی صورتحال کے عنوان سے ہے کہ جب یہ واقعہ جو سامنے پیش آیا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ٹرمپ ڈومیسٹک ٹیررزم کا باعث بن رہے ہیں، اور یہ ڈومیسٹک ٹیررزم کی اصطلاح وہاں پہ ڈیپ سٹیٹ کی طرف سے آئی تھی. اور اگر یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور جس انداز سے ابھی ٹرمپ نے جو بائیڈن کو جواب دیا ہے، تو آئندہ کے ریاستی انتخابات پہ، آئندہ کے صدارتی انتخابات کے اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جعفر رضی خان. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیں جو ٹرمپ کی پالیسی تھی وہ پرو گن پالیسی تھی. جو یو ایس کی رائفل ایسوسی ایشن ہے اس نے باقاعدہ جو ہے اپنے سپورٹرز کو جو ہے وہ مسلح اور آرم ہونے کا حکم دیا. اور آپ نے دیکھا جو جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے الیکشن کے بعد جو ہے مختلف یو ایس کی سٹیٹس میں، اس کے جو ٹرمپ کے سپورٹر تھے وہ آرمڈ اور ویپن ان کے پاس تھے. تو یہ اس کے علاوہ جو ہے اس نے باقاعدہ جو ہے سسٹمیٹیکلی، یعنی ایک سسٹمیٹیکلی طریقے سے جو ہے جو انٹرنل ٹیررزم ہے یا انٹرنل بینڈٹس ہے یا جسے کہہ رہے تھے کہ جو ریشل ہیٹریڈ ہے اس کو ہوا دی اور ایک انٹرنل ٹیررزم کی جو ہے وہ فضا کو کریٹ کیا. اور اس کے بعد اگر ابھی جو ایک رپورٹ تھی کہ اگر جو الیکشن ہونے والے ہیں اس میں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں، کانگریس میں تو آلریڈی تقریباً ٹائی ہے، ایک جیسے ہیں، یوں سمجھے 50-50 کو ایک ووٹ کا فرق ہے. لیکن اگر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو، میرا مطلب لوور ہاؤس ہے، اس میں جو ہے ڈیموکریٹس اپنی جو بھی ان کی اکثریت ہے اگر اس کو کھو بیٹھتے ہیں تو ایک بہت بڑی ٹسل جو ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس کے خلاف، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے خلاف کریٹ ہوگی. اور ایک جو ہے پاور سٹرگل کی جو ہے ایٹماسفیئر وہ اس طریقے سے کریٹ ہوگی کہ جو یو ایس کو جو ہے اندرونی طور پر جو ہے وہ سیلف کا ڈسٹرکشن کی طرف جو ہے اس کے ڈیموکریٹک اداروں کو، اس کے انسٹیٹیوشنز کو، اس کی جوڈیشری کو، اس کی ٹریجری کو بہت زیادہ جو ہے اگر نیکسٹ الیکشن میں ٹرمپ مخالف گروپ جو ہے یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کو ون کرتا ہے تو ایک گورنمنٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو بہت سارے ایشوز آگے لے جانے میں جو ہے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. ڈاکٹر جعفر آپ لائن پہ رہیں، ڈاکٹر جعفر لائن پہ رہیے گا. اس وقت ہمارا رابطہ ہندوستان سے معروف تجزیہ نگار جناب محمد ارشد صاحب سے ہوا. ارشد صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی ارشد صاحب، ہماری بات چل رہی تھی اس وقت جو بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان تقاریر اور بیانات کا ایک مقابلہ جاری ہے، دونوں ایک دوسرے پہ الزامات عائد کر رہے ہیں، اور اسی تناظر میں ہم آپ سے بھی یہی پوچھیں گے کہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کی اس جنگ میں، گدھے اور ہاتھی کی جنگ میں، کیا امریکہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے یا امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور برقرار رکھنے میں کامیاب رہے گا؟ دیکھیے، امریکہ کا زوال تو بہت پہلے شروع ہو چکا تھا، اور آنے والے دنوں میں یہ زوال اور زیادہ نمایاں ہو کر کے سامنے آئے گا، اور جس طرح کی ایگریسو جو خاص طور سے نیشنلسٹ پولیٹکس کی ٹرمپ نے جس طرح کی کوششیں کی تھیں، اور جس طرح جو ہے امریکہ کو جس راستے پہ انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی تھی، تو اس کا تو یہ نتیجہ نکلنا ہی ہے کہ امریکہ مزید تیزی کے ساتھ زوال کی طرف جائے۔ جو بائیڈن بہرحال اپنے طور پہ جو بائیڈن نے کوششیں کچھ کی ہیں کہ خاص طور سے جو اکنامی ہے امریکہ کی، اس کا جس تیزی کے ساتھ ایک طرح سے نیچے کی طرف جا رہی تھی، اس کو روکا کی جائے اور دوسری چیزیں کی جائے، تو انہوں نے کوشش کی ہے۔ لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا ہے کہ جو ہم چاہیں وہی ہوتا ہے۔ دنیا کی اور طاقتیں بھی ہیں، وہ آگے بڑھ رہی ہیں، نئی جو ہے سپر پاور چین کی شکل میں اور دوسری چیزیں آ رہی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہاں پہ ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، جی بات جاری رکھیں، آ رہی ہے آواز۔ جی، تو نئی جو طاقتیں ہیں، خاص طور سے جیسے کہ نے بتایا کہ چین کو وہ ایک نئے طور پہ اسرٹ کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ امریکہ کو سرپاس جائے یا امریکہ کے برابر جو ہے کچھ آنے والے چند برسوں کے اندر پہنچ جائے۔ تو امریکہ کا زوال وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں اگر جو ہے امریکی جو لوگ ہیں وہ ٹرمپ یا ٹرمپ جیسی سیاست کرنے والے لوگوں کو مزید موقع دیتے ہیں یا ان کو منتخب کرتے ہیں، تو یہ امریکہ کے زوال کو شاید اور زیادہ تیز کر دے گا۔ اس کے مقابلے میں ظاہر سی بات ہے کہ جو بائیڈن یا دوسرے جو ہیں جو کہ تھوڑا سا الگ جو ہے امریکہ فرسٹ ان کے یہاں بھی ہے، مگر یہ کہ وہ جیسا نہیں ہے جیسا کہ ٹرمپ یا ان جیسے دوسرے سیاستدانوں کا ہے، تو اس میں جو ہے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا رفتار ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کا جو سوال ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور وہ کافی تیزی کے ساتھ آنے والے دنوں میں آگے بڑھے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ 2030 تک جاتے جاتے جو ہے امریکہ کے مقابلے میں دوسری طاقتیں اس سے آگے نکل جائیں شاید۔ جی ارشد صاحب، میں آپ سے 2 منٹ ہیں ہمارے پاس، آپ سے دوسرا سوال یہ کروں گا کہ اس وقت افغانستان میں امریکی انخلاء مکمل ہو چکا، عراق کے اندر، شام کے اندر بہت دباؤ ہے، بظاہر 31 دسمبر کو عراق سے بھی انخلاء مکمل ہونا چاہیے تھا، لیکن مختلف ہیلے بہانوں سے امریکہ اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ہم آئے روز خبریں دیکھ رہے ہیں کہ شام کے اندر بھی اور عراق کے اندر بھی عوام شدید مخالف ہے، امریکی کانوائے پہ حملے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی جو ہے وہ نفرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ ادھر سے اس کے لیے مختلف چیلنج بھی بڑھ رہے ہیں، نئے نئے محاذ چائنا کی صورت میں، رشیا کی صورت میں آ رہے ہیں، اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی اس کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے، تو آئندہ کا مشرق وسطیٰ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ آئندہ کا مشرق وسطیٰ ظاہر سی بات ہے کہ وہ امریکی اثرات سے بڑی حد تک خالی ہوگا، اور اس کی امریکہ کے مفاد بھی یہی ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں اپنے جس طرح کے انٹرسٹ کو سرو کر رہا ہے، یا جس طرح وہاں ملٹری اور دوسرے معاملات کو لے کر کے وہ مڈل ایسٹ میں کاروائیاں یا مسلم دنیا میں اگر ہم کہیں کہ کاروائیاں کرتا رہا، تو اگر اسی طرح وہ کرتا رہا تو مزید وہ اپنے زوال کو اور تیزی کرے گا۔ جہاں تک مشرق وسطیٰ کا تعلق ہے، یہ جو ہے ایک ایسا خطہ ہے کہ جہاں پہ امریکہ یا کوئی بھی دوسری طاقت جو ہے دنوں تک آنے والے دنوں جی میں ارشد صاحب بہت شکریہ، محمد ارشد صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر جعفر رضی خان آپ کا بہت شکریہ، پروگرام میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا، پروگرام اپنے اختتام کے پہنچا، اور یہ بات اب حقیقت کا روپ دھار رہی ہے کہ خود امریکہ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ امریکہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔